আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। ট্রু টক্সের সমস্ত শ্রোতাগণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি এবং ভালোবাসা। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন, আম্মা বা'দ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াল তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা খবীরুম বিমা তা'মালুন। मोहतरम हज़रात, आज आपकी इस मस्जिद में ये मजलिस, ये प्रोग्राम अचानक से मुरतब किया गया। चूँकि मुझे कलकत्ता आना था एक दिन के लिए, इस मौके से मस्जिद की कमेटी ने, मस्जिद की इंतज़ामिया ने आज का ये प्रोग्राम रखा है मुख्तसर सा। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। रमज़ान अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज हम 28वां रोज़ा इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे और आज की रात आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से आखिरी ताक रात है। इन ताक रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते थे, इबादत करते थे, तिलावत करते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते थे, इत्तिकाफ़ में बैठते थे आप। और इन्हीं 5 ताक रातों में से कोई एक रात ऐसी है कि उस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीने से भी बेहतर है। बराबर नहीं है, 1000 महीने के बराबर नहीं है, 1000 महीने से बेहतर है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर। कितना बेहतर है हम नहीं जानते। यानी उस एक रात की नमाज 1000 महीने की नमाज से बेहतर है। उस एक रात का सदका खैरात 1000 महीने के सदका खैरात से बेहतर है। उस एक रात की हर इबादत 1000 महीने से बेहतर है। और इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो रात छुपा दी गई। अगर बता दिया गया होता कि 27वीं ही है तो लोग बाकी रातों में न जागते, उसको छुपा दिया गया। और सही बात यह है कि वो रात रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। कभी 21 को है, कभी 23 को है, कभी 25 को है, कभी 27 को है, रोटेट होती रहती है। तो हमें और आपको एक अच्छा मौका मिला कि हम उन ताक रातों में अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें। तो आज वो आखिरी ताक रात है। अल्लाह ताला हम सबको इस रात की कद्र करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, अमल करने के बाद किस बात की फ़िक्र होनी चाहिए? कभी भी अमल करने के बाद इंसान इस गलतफहमी में न रहे कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। इसलिए कि कोई भी इंसान अपने अमल की बदौलत जन्नत में नहीं जाएगा। मैं बड़े एतमाद और बड़े भरोसे के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आपने फरमाया कोई भी इंसान अपने अमल की बदौलत जन्नत में नहीं जा सकता। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या आप भी नहीं जाएंगे? क्या आप भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया वला ना, मैं भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाऊँगा। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन मिन्हु, जब तक अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से मुझको ढांप न ले, अपना रहमो करम न फरमाए, तब तक मैं भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता। तो अगर हम ये समझते हैं कि हमने अमल कर लिया काफ़ी है, नहीं, अमल के साथ साथ अल्लाह का करम, उसकी तौफीक, और फिर उस अमल को अल्लाह कबूल कर ले, ये बड़ी बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के नबी हैं। रूए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत का पहला घर बनाने जा रहे हैं, खाने काबा बनाने जा रहे हैं। बाप भी बना रहा है, उनका बेटा इस्माइल भी बना रहा है। दोनों बाप बेटे खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं।
قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہے تھے، اتنا بڑا کام کر رہے تھے، زبان پر کیا تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ آج تو ہم کسی مسجد میں اگر ہمارا بڑا تعاون ہوتا ہے تو جب تک پورا محلہ جان نہ لے کہ صاحب ہم نے بڑا تعاون کیا، تب تک ہمیں چین نہیں ملتا۔ کسی غریب کی مدد کرتے تو جب تک پورا محلہ جان نہ لے کہ ہاں ہم نے اس غریب کی مدد کی ہے، ہماری روح کو سکون نہیں ملتا۔ عمل کرنے کے بعد عمل کا پرچار کرنا، عمل کا ایڈورٹیزمنٹ کرنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ حالانکہ اسلام نے کبھی کبھی صدقہ کو ظاہر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جب سماج میں لوگ زکوٰۃ نہ دے رہے ہوں تو آپ اپنی زکوٰۃ کو اوپن کر کے بھی دے سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہاں میرے مال کی اتنی زکوٰۃ نکلی، میں نے جو تم بھی دو اپنے مال کی زکوٰۃ، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے جائز ہے، مگر عام صدقہ خیرات تو چھپا کر کے ہی کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ بنا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں زبان سے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار، ہم یہ عبادت تو کر رہے ہیں، یہ نیکی تو کر رہے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ ہماری یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو عمل کی قبولیت کی فکر تھی ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جب کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی خیرات دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں تو بہت ڈر کر کے دیتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جو صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے بھی رہے ہیں مگر ڈر کر کے دے رہے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے؟ اے اللہ کے نبی کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کیا کرتے تھے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی، اے میری بیوی عائشہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اے عائشہ تم غلط سوچ رہی ہو، یہ تو نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو روزے داروں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو تہجد پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتے ہیں کہ ان کی نیکی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں ریجیکٹ کر دی جائے، کہیں اللہ کے یہاں ان کی نیکیوں کو لوٹا دیا جائے، ان کی نیکیوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔ ایک کسان ہے، وہ اگر زمین میں کوئی کام ہی نہ کرے اور اس کو کوئی پیداوار نہ ملے تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے، لیکن ایک کسان اپنی زمین میں تمام پروسیس پورا کرے، ساری محنت کرے، اور جب فصل کے پکنے کا ٹائم آئے اور فصل حاصل کرنے کا ٹائم آئے اور سب برباد ہو جائے تو یہ زیادہ افسوس کی بات ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، آپ اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں ایک کیپٹل لگائیں، ایک پونجی لگائیں، ایک دکان لگائیں، ایک محنت کریں، ایک کام کریں، اور اس کے بعد وہ مال آپ کا برباد ہو جائے، یہ زیادہ تکلیف کی بات ہے۔ تو اس لیے عمل کے ساتھ ساتھ عمل کے قبولیت کی فکر کیا کرو میرے بھائیوں۔ رمضان کے مہینے میں الحمدللہ بہت گیا گزرا مسلمان ہوگا جو رمضان کے مہینے کی قدر نہ کرتا ہو، ورنہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق، دیکھیے کتنی سخت گرمی ہے، ایئرپورٹ سے آپ کے مٹیا پور جانے میں میری حالت خراب ہو گئی، سڑک سے معلوم ہو رہا ہے آگ نکل رہی ہے، اور لوگ بتا رہے ہیں کہ گرمی سارا ریکارڈ توڑ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں گرمی سے۔ اس گرمی کے باوجود دنیا کے کروڑوں مسلمان 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ اس گرمی کے باوجود لوگ رات بھر عبادت کر رہے ہیں۔ کاروباری حالات بہت اچھے نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، بہت طریقے کے مسائل ہیں، مگر امت کے مدرسے، امت کی مسجدیں، امت کے دینی کام کیا بند ہو گئے؟ یہ سارے کام چل رہے ہیں، لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں، ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اچھا یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ہم نے مہینے بھر نماز پڑھی، مہینے بھر قرآن کی تلاوت کی، اعتکاف میں بھی ہم بیٹھ گئے،
تاک راتوں میں رات بھر ہم جاگ بھی گئے. اب رمضان ختم ہو گیا, عید کا چاند نظر آیا اور ہم مسجد سے غائب ہو گئے. مسجد سے ویسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے. ہماری شکل مسجد میں نظر نہیں آ رہی ہے. رمضان میں ہم نے 3 قرآن پڑھ لیا, سال کے 11 مہینے میں 1 پارہ نہیں پڑھ پائے. رمضان میں خوب چندہ دیا, خوب زکوٰۃ دی, خوب صدقہ خیرات کیا, باقی کے 11 مہینے کوئی مطلب نہیں. اگر یہ حال ہے ہمارا تو یہ بہت بڑے خطرے کی نشانی ہے. یہ بہت بڑا ڈینجر ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. اگر نیکی کے کرنے کے بعد اگر نیکی کا جذبہ ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں آپ کی نیکی اللہ کا ہو. اور اگر یہ وقتی جذبہ تھا, جیسے برسات میں بہت سارے آٹومیٹک جو ہے پودے نکل آتے ہیں, برساتی پودے جس کو کہا جاتا ہے, بارش ہوئی نکل گئے, بارش ختم ہو گئی. اگر وہ والا معاملہ ہے تو بہت خطرے کی بات ہے. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ ربانی بنو, رمضانی مت بنو. ایسے مسلمان مت بنو کہ جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتا ہے, ایسے مسلمان بنو جو سال کے 360 دن اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین کا مطلب موت. موت سے بڑھ کے کس بات کا یقین؟ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے, اس لیے اللہ نے موت کو یقین کہا کہ اے نبی موت کے آنے تک آپ اللہ کی عبادت کرو. تو عبادت کا کوئی مہینہ نہیں ہے. رمضان میں جذبہ زیادہ ہو سکتا ہے, رمضان میں کچھ عبادت تراویح کی نماز خاص ہو گئی, باقی دنوں میں آپ تہجد پڑھتے ہیں, اکیلے پڑھتے ہیں, رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعتکاف ایک خاص عبادت ہو گئی, اسی طریقے سے صدقہ فطر خاص عبادت ہو گئی. لیکن باقی نماز کی پابندی اور اسی طریقے سے نفلی روزہ. اسی لیے دیکھیے رمضان کے بعد شوال میں ہم کو 6 روزے رکھنے کی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزہ رکھ لے فَكَأَنَّهُ صَامَ الدَّهْرَ, گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھ لیا. کیا مطلب؟ ایک روزے کا کم سے کم 10 روزے کا ثواب تو ملے گا. 30 روزے رمضان کے اس نے رکھے, 6 روزے شوال کے رکھے. اچھا رمضان 29 کا بھی رہے گا تب بھی آپ کو پورا 30 کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے, اس میں رمضان کا بھی 1 مہینہ ہے, رمضان کا اور ذی الحجہ کا, یعنی عید اور بقرعید کے مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. اگر 29 کا بھی ہوگا تو آپ کو ثواب پورا 30 کا ملے گا. تو آپ نے 1 مہینے کا یہ ثواب حاصل کر لیا اور 6 روزے آپ نے شوال کے رکھ لیے, 360 روزے کا کم سے کم آپ کو ثواب ملا. تو اس لیے میرے بھائیوں رمضان کے بعد کا ماحول جو ہے وہ بہت چنتا میں ڈالنے والا ہے. اور ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت مارکیٹوں میں, بازاروں میں مسلمان لڑکیاں جس طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں, شرم آتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ مسلمان لڑکیاں ہمارے اور آپ کے سماج کی لڑکیاں ہیں, برقع نشین ہیں, برقع پوش ہیں. کبھی اسٹیشنوں پر, کبھی پارکوں میں کافروں اور مشرکوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے, ان کی باہوں میں باہیں ڈالے چل رہے. کیا تربیت کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ ہم تو بڑے شوق سے اپنی بچیوں کو کالج میں پڑھا رہے ہیں, ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری تربیت بہت اچھی. کیا تربیت ہم نے کی اپنی بچیوں کی؟ آج یہ ڈیٹا موجود ہے, لاکھوں کی تعداد میں اسلام کے دشمنوں نے پوری پلاننگ کر کے رکھی ہے کہ جاؤ اور مسلمان لڑکیوں کو خراب کرو. ان کا بس ایک ہی مقصد ہے, مسلمان لڑکیوں کو برباد کرو. جو ایک مسلمان لڑکی کو خراب کرے گا, اس کے اسلام کو برباد کرے گا, اس کو مرتد کرے گا, اس کو اتنے لاکھ روپئے بھی ملیں گے, اس کو مکان بھی ملے گا, اس کو سرکاری نوکری بھی ملے گی. یہ بے روزگاری کے اس دور میں باقاعدہ اسلام دشمن آرگنائزیشن اور جو تنظیمیں ہیں, جو سنستھائیں ہیں, وہ آفر دے رہی ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں آج اس جال میں پھنس رہی ہیں. یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام. رمضان کے اس مقدس مہینے کا بھی کوئی تقدس نہیں ہے میرے بھائی, اس مہینے میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو آپ کی اولاد کی کہ گناہوں کا سر, گناہ آپ کے سر ڈال دیے. اللہ پوچھ لے آپ سے, اللہ آپ کی پکڑ کر لے کہ تو کیا کر رہا تھا, تو تم بڑی عبادت کر رہا تھا, کسی دن تیری تراویح نہیں چھوٹی,
تیرے چہرے پر بھرپور داڑھی تھی، تیری پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، پانچوں ٹائم تو پابندی سے نماز پڑھتا تھا، تیرے گھر کا ماحول کیسا تھا، تیرے بیٹے کیا کرتے تھے، تیری بیٹیاں کیا کرتی تھیں؟ تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے بھائی۔ اب ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ غفاری بہت سارے لوگ غفاری کہتے ہیں، غفاری نہیں غفاری ہے، ان کے قبیلے کا نام تھا بنو غفار۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے، خلیل مطلب دوست، میرے دوست نے، میرے خلیل نے، میرے یار نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے 7 باتوں کی وصیت کی۔ وصیت کا مطلب بڑی امپورٹنٹ بات، بڑی اہم بات، بڑی مہتوپورن بات، بہت خاص بات۔ تو اللہ کے نبی نے 7 باتیں مجھے بتائیں۔ نمبر 1، بحب المساکین والذنوب منهم۔ پہلی وصیت آپ نے یہ کی کہ اے ابو ذر، غریبوں سے محبت کرنا اور غریبوں سے قریب رہنا۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ پیسہ نہ کمائیں، بہت پیسہ کمائیں، آپ کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، مگر دولت اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لاتی ہے۔ اگر دولت آنے کے بعد آپ کو غریب اور کمزور لوگ، یعنی ان سے آپ دور ہو جائیں، وہ ایک شعر ہے نا کہ غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتے خاص ہوتے ہیں، پرائے اپنے ہوتے ہیں جو پیسے پاس ہوتے ہیں۔ وہ شعر غلط نہیں ہے، وہ سماج کی حقیقت ہے۔ تو آپ جتنے بھی پیسے کما لیں، نبی کی یہ وصیت یاد رکھیں، غریبوں سے محبت کریں، سماج کے اس طبقے سے جو غریب ہے، کمزور ہے، اس طبقے سے محبت کریں، اس سے قریب رہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ بڑے بڑے مکے کے چودھری لوگ جب آتے تھے، اسلام اللہ کے نبی ان کو تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، تو جو غریب صحابہ ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کہ پہلے مجھے ان بڑے بڑے لوگوں پر محنت کرنی چاہیے، ان غریب لوگوں کو تھوڑا کنارے کر دیا جائے۔ اتنا خیال بھی اللہ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اے نبی ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا۔ اے نبی یہ غریب لوگ ہیں، مگر یہ اللہ کے چاہنے والے، رسول کے چاہنے والے، دین کے چاہنے والے ہیں، ان کو دیکھ کر کے کبھی آپ اپنی نگاہوں کو مت پھیریے گا۔ تو پہلی وصیت اللہ کے نبی نے کی، غریبوں سے محبت کرو۔ دوسری وصیت، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھوں، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھوں۔ آج ہر آدمی اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے، ارے یار اس کا مکان اتنا شاندار، اس کے گھر میں اے سی لگا ہے، اس کے بچے اتنے ٹیلنٹڈ، اس کے گھر میں یہ ہے، اس کے گھر میں وہ ہے۔ ارے بھائی، اس کے گھر میں جو بھی ہے وہ اس کے مقدر کا ہے، اور تیرے گھر میں جو ہے وہ تیرے مقدر کا ہے۔ اس کے گھر میں بہت کچھ ایسا ہے جو تیرے گھر میں نہیں ہے، تو تیرے گھر میں بہت کچھ ایسا ہے جو دنیا میں لاکھوں لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی کے گھر کا ماربل دیکھ کر کے اگر آپ کو یہ لگے کہ صاحب میرے گھر میں ماربل نہیں ہے، تو ذرا جا کر کے ان کو دیکھو جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کے گھر میں بہت شاندار کھانا نہیں بن رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے میرے پڑوسی کے یہاں بہت اعلیٰ کھانا بن رہا ہے، تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوکے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ان کو کھانا ملے گا کہ نہیں۔ تو اپنے سے نیچے کو لوگوں کو دیکھیں۔ جب آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کا دل بولے گا نہیں، اللہ نے بہت کچھ مجھے دیا ہے۔ یہ جو ناشکری ہوتی ہے نا، یہ جو حسد ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے جب آدمی اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ کبھی بھی اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ کے حسد مت کرو، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تیسری وصیت، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَ۔ اور اللہ کے نبی نے تیسری وصیت مجھے یہ کی کہ اے ابو ذر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑو، اگرچہ وہ تم سے پیچھے ہو جائیں۔ کوئی رشتہ دار ہے، مجھے نہیں پوچھ رہا ہے شادی میں، اب ہمارے دل میں غصہ آیا، یار اس نے نہیں پوچھا میں کیوں پوچھوں؟ تم پوچھ لو بھائی۔ تمہارے یہاں اگر ایک آدمی کھانا زیادہ کھا لے گا نا، تمہارے کھانے میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، اللہ اور برکت دے گا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، تم سے بڑی دشمنی کرتا ہے، تمہارے اوپر بڑے جھوٹے الزام لگاتا ہے، لیکن تم جب زکوٰۃ نکالو اپنے مال کی اور تمہیں لگے کہ ہاں وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو تم دے دو زکوٰۃ اس کو۔
اس میں تم کو ڈبل ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا بھی ملے گا اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی ملے گا۔ تو اسلام جو ہے نا یہ برابری والی تعلیم نہیں دیتا، لین دین والی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو ہمارے نبی نے تو یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی ہمیں پتھر دے تو ہم اسے پھول سے اس کا استقبال کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم۔ تو یہ تیسرا حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ رشتہ دار اگر رشتہ توڑنے کی بھی کوشش کرے تب بھی آپ جوڑیے، جہاں تک ممکن ہو چھوڑیے۔ چوتھی چیز، وَأَن لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، اور میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ آج آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ بھکاریوں کی تعداد مسلمانوں میں ملتی ہے، سب سے زیادہ مسجدوں کے باہر آپ کو بھکاریوں کی لائن ملے گی۔ دلی میں جامع مسجد کے پاس چلے جائیے، ہر ڈیزائن کے آپ کو بھکاری مل جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے مذہب سے زیادہ کسی مذہب میں بھکاری پن اور بھیک مانگنے کو حرام نہیں قرار دیا گیا جتنا ہمارے مذہب میں حرام قرار دیا گیا۔ لیکن آج الٹی بات ہو گئی، آج سکھ مذہب کا کوئی بھی آدمی آپ کو بھیک مانگتا ہوا نہیں ملے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی پگڑی والے سردار جی کو بھیک مانگتے ہوئے؟ کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے کہ اگر کسی ایک سکھ کے بارے میں بھی سکھ لوگوں کو پتہ لگتا ہے یہ غریب ہے تو اس کی کچھ مدد کر کے اس کو کوئی کام لگا دیتے ہیں۔ وہ ٹھیلے پر کوئی سامان بیچ لے گا مگر بھیک نہیں مانگے گا۔ یہ ان کے گرو کی تعلیم ہے۔ اگر وہ اپنے گرو کی تعلیم پر اس قدر عمل کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے نبی کی تعلیم پر عمل نہیں کر سکتے؟ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے ہاتھ سے لکڑی کا گٹھر اٹھا کے اپنی پیٹھ پر لا دے یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کسی کے آگے ہاتھ جائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں چوتھی وصیت اللہ کے نبی نے کی کہ خبردار کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔ اور اسی لیے صحابہ سے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ کبھی کسی سے کوئی سوال مت کرنا تو صحابہ جائز چیزیں بھی نہیں مانگتے تھے۔ مثال کے طور پہ سفر پہ جا رہے ہیں، اب کوئی سامان گر گیا تو صحابہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ دوسرے سے کہوں کہ سامان اٹھا دو، صحابہ خود اترتے تھے اور اپنا سامان خود اٹھاتے تھے کیونکہ نبی نے کسی سے کچھ مانگنے سے منع کیا تھا۔ یہ صحابہ تھے۔ اور پانچویں چیز، وَأَن لَا أَقُولَ إِلَّا حَقًّا وَإِن كَانَ مُرًّا، اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ حکم بھی دیا کہ جب بھی میں بات کروں تو سچی بات کروں، حق بات بولوں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ حق بات ہمیشہ میٹھی نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا لگ رہا ہے آپ کو جس کی ہر بات اچھی لگ رہی ہے، سمجھ جاؤ کہ دال میں کالا ہے۔ ہر بات اچھی نہیں ہوتی، اگر بات سچ ہوگی تو ہر بات اچھی نہیں لگے۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جب بھی بات کروں تو سچی بات کروں اگرچہ کڑوی لگے۔ اور چھٹی چیز، وَأَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے بارے میں جب معاملہ اللہ کا آ جائے، جب معاملہ اللہ کی توحید کا آ جائے، اللہ کے دین کا آ جائے، کون کیا کہتا ہے اس کی پرواہ مت کرو۔ اے ابو ذر غفاری خبردار کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرو۔ رب کی توحید کی بات آئے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہو، اللہ کے دین کی بات آئے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہو۔ لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرو، کون برا بھلا کہہ رہا ہے مت پرواہ کرو۔ اور ساتویں چیز، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإنہن من کنز تحت العرش، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیا کا خزانہ، ایک ہوتا ہے اللہ کا خزانہ۔ یہ اللہ کے عرش کا خزانہ ہے۔ زبان سے ہمیں کہنے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیں اللہ کا ایک خزانہ مل گیا۔ تو کثرت سے اس کو پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لا حول ولا قوت، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ہے، الا باللہ، مگر ہاں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ہر کام ہوتا ہے، میرے اندر اپنی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے۔ یہ اس جملے کا مطلب ہے۔ تو یہ 7 وصیتیں کی تھی اللہ کے نبی نے، پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز، غریبوں سے محبت کرو۔ دوسری چیز، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ تیسری چیز، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو اگرچہ وہ توڑ دیں۔ چوتھی چیز، حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو، کسی سے سوال مت کرو، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ پانچویں چیز، حق بات کرو اگرچہ کڑوی ہو۔ چھٹی چیز، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو۔ اور ساتویں چیز، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کی وصیت ہے، اس کو ہم سب یاد بھی کر لیں
اور اس کو ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں میں جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ہمارے روزوں میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، ہماری تراویح میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، ہم نے قرآن کی تلاوت کبھی بے من سے کر لی ہو، کبھی ہم نے صدقہ خیرات کرتے وقت کچھ نیت ہماری بدل گئی ہو، اللہ ان ہماری عبادتوں میں جو بھی کمیاں رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے، اور اللہ گرمی کی شدت کو کم کر دے۔ جو یہ 1-2 روزے بچے ہیں اللہ اس کو آسانی کے ساتھ، صحت کے ساتھ